कराची में जिला गरबी के थानों में खवातीन पुलिस एहलकारों को हेड मुहर्रर और कराए मुहर्रर जैसे अहम ओहदों पर तैनात कर दिया गया। सूबाई वजीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि इत्तेहादी हुकूमत और वजीर खारजा और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की अनथक मेहनत रंग ला रही है। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से खारिज करने की वाज़ेह इम्कानात हैं। पाकिस्तान रेंजर्स और पुलिस ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर जाम शोरों में कार्रवाई करते हुए जालसाजी में मुलव्विस एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कब्जा से एक वॉकी टॉकी, एक कार और दीगर सामान बरामद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ्द की पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। वजीर आजम की हदायत पर PTA ने नापसंदीदा SMS ब्लॉक करने की पॉलिसी पर काम शुरू कर दिया। PTA एलामिये के मुताबिक शहरियों की मर्जी के खिलाफ मार्केटिंग के पैगामात नहीं भेजे जा सकेंगे। पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह पर 75 रुपए की यादगारी नोट छापे जाएंगे। वजारत खजाना ने 75 रुपए का नोट छापने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल ने कहा, पाकिस्तान के मुआशी हालात बुरे हैं मगर खुशखबरियां आना शुरू हो गई हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एक बार फिर जलजले के झटके महसूस किए गए। चित्राल, सवाबी और बाजोड़ में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। कराची के हल्का NA 240 के ज़मनी इलेक्शन में कशीदा हालात पर पुलिस की तहकीकात जारी। जराए का कहना है कि पोलिंग स्टेशन नंबर 165 और 156 पर मामलात खराब होना शुरू हुए। नीदरलैंड्स की इंटेलिजेंस सर्विसेज ने रूस की तरफ से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड की जासूसी का मंसूबा बेनकाब करने का दावा कर दिया। साबिक अमरीकी सदर रीगन पर कातलाना हमला करने वाले शख्स को 41 साल बाद रिहा कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जॉन हेकले ने साबिक अमरीकी सदर रीगन पर 1981 में कातलाना हमला किया था। तालिबान की मजहबी पुलिस ने हिजाब ना पहनने वाली खवातीन को जानवरों से तशबीह दे दी। अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ आई के साथ मैं हूं राजा नदीम। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीलात शामिल करते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिएगा। It is an 800-mile stretch that goes off-road, that goes all the way to China. It is one of the highest paved roads on earth, built by Pakistan and China
It is a major trade route helping to generate 11 billion pounds of trade a year between the two countries. We're on Karakoram Highway a few days now. This last stretch has been really smooth and developed and safe, and it's this friendship and this relationship that the Chinese have got with Pakistanis. It feels like something happening. That's the thing. That feels like something happening. In return, the Karakoram Highway gives China direct road access to Khodr port on Pakistani's coast, where traffic from Chinese commercial and naval vessels is going and for Pakistan. It has opened up remote areas like Atibar Lake to tourism. The China connection is big. The two countries have now signed a £46 billion series of construction deals that should rapidly modernize Pakistani infrastructure and strengthen the economy. मैं तो फकीर हूँ, आज लोग मुझे मलंग कहते हैं। तो लेकिन सियाचिन से लेकर नगर पार तक सारे पाकिस्तान में सेंटर है, होम फॉर होमलेस। अब्दुस सत्तार ईधी 28 फरवरी 2028 को एक मेमन मुस्लिम घराने में पैदा हुए। एक पाकिस्तानी इंसान दोस्त, ऐसी शख्सियत के हामिल जिसने ईधी फाउंडेशन की बुनियाद रखी, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा रज़ाकार एम्बुलेंस नेटवर्क है। मुख्तलिफ बेघर पनाहगाहों, जानवरों की पनाहगाहों, बहाली मराकज़ और यतीम खानों के साथ पाकिस्तान भर में आपकी खिदमत काबिले रश्क है। अपने ईमान के सवाल पर वो कहा करते थे कि वो एक दोस्त और रूहानी शख्सियत के मालिक हैं। उनके मुताबिक खाली अल्फाज और लंबे जुमले खुदा को मुतासिर नहीं कर सकते। खुदा को ईमान अमल के जरिए दिखाएं। वेलकम बैक। खबरनामे का बाकायदा आगाज करते चलें और आपको बताते चलें कि कराची के जिला गरबी के मुख्तलिफ थानों में खवातीन पुलिस एहलकारों को हेड मुहर्रर और क्राइम मुहर्रर जैसे अहम ओहदों पर तैनात कर दिया गया। SSP जिला गरबी फराह रजा का कहना है कि ये इकदाम IG सिंध गुलाम नबी मेमन के अहकामात पर किए गए हैं। SSP वेस्ट डॉक्टर फरूख रजा के मुताबिक जिला के मुख्तलिफ थानों में खवातीन एहलकारों को बतौर मुहर्रर और क्राइम मुहर्रर तैनात कर दिया गया है। खवातीन एहलकारों को जिला वेस्ट के थाना औरंगी, मोमिनाबाद, मंगोपीर, पीराबाद, पाकिस्तान बाजार और इकबाल मार्केट में बतौर हेड मुहर्रर, क्राइम मुहर्रर और ड्यूटी मुंशी तैनात किया गया है। खवातीन पुलिस एहलकारों ने मुतल्लिका थाना जात में चार्ज संभालते ही अपने फराइज सर अंजाम देना शुरू कर दिए हैं। खवातीन पुलिस एहलकारों को बतौर मुहर्रर और क्राइम मुहर्रर तैनात करने का मकसद दरख्वास्त गुजार मुतासरा खवातीन को अपने मसाइल बयान करने में आसानी और सहूलत फराहम करना है। उन्होंने कहा कि मजीद खवातीन एहलकारों की थाना जात के दफ्तर में तैनाती बेहतरी की जानिब एक अहम कदम है, जिससे खवातीन एहलकारों में खुद एतमादी पैदा होगी। वेस्ट जोन पुलिस के साबिक DIG आसिम कायम खानी भी इस सिलसिले में मुख्तलिफ थानों में खवातीन की तैनाती के इक़दाम कर चुके हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि इत्तेहादी हुकूमत और वज़ीर ख़ारजा चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मेहनत रंग ला रही है। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से खारिज करने के वाज़ेह इम्कानात हैं। शर्जील इनाम मेमन ने PTI रहनुमा अली ज़ैदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि PTI के नासमझ लोगों को सफारती आदाब का पता ही नहीं। FATF पर ऑफिशियली ऐलान ही नहीं हुआ। ये लोग सुबह से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध ने कहा कि इन्हीं हमाकतों की वजह से दोस्त ममालिक पाकिस्तान
سے ناراض ہو گئے تھے، لیکن ہمیں سفارتی آداب کا خیال رکھنا چاہیے اور آفیشیل اعلان کا انتظار کرنا چاہیے۔ اگر گرے لسٹ سے نکلنے کا اعلان کیا جاتا ہے تو اس کا پورا کریڈٹ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو جاتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی NA 240 سے مزید اپنی شکست کو باپ کر بھاگ گئی، ان کو امیدوار ہی نہیں ملا۔ الزام تراشیاں، جھوٹ کو سچ بدلنے کے لیے بونگیاں مارنا پی ٹی آئی رہنماؤں کی عادت بن چکی ہے۔ شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ حقیقی جمہوری اور عوامی مارچ پاکستان پیپلز پارٹی کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے اسلام آباد لانگ مارچ میں ہزاروں کارکنان شریک تھے۔ کراچی سے اسلام آباد تک چھوٹے بڑے شہروں میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا لاکھوں لوگوں نے والہانہ استقبال کیا، جو سب نے دیکھا۔ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ پی ٹی آئی کا لانگ مارچ جمہوری نہیں، اسلام آباد پر دعویٰ بولنے کا منصوبہ تھا، جس کو اتحادی حکومت نے ناکام بنا دیا۔ پاکستان رینجرز اور پولیس نے انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر جام شوروں میں کارروائی کرتے ہوئے جعل سازی میں ملوث ایک ملزم کو گرفتار کر لیا، جس کے قبضہ سے ایک واکی ٹاکی، ایک کار اور دیگر سامان برآمد کر لیا گیا۔ ترجمان کے مطابق ملزم عبدالرزاق خود کو رینجرز اور حساس ادارے کا آفیسر ظاہر کر کے مختلف سرکاری اداروں سے مراد حاصل کر رہا تھا۔ ملزم نے انکشاف کیا کہ وہ اپنی جعلی حیثیت سے سرکاری اداروں کو مرعوب کر کے لوگوں کے مختلف غیر قانونی کام کرواتا تھا۔ ملزم نے اس مقصد کے لیے ہیومن رائٹس کمیشن اور حساس اداروں کی جعلی دستاویزات اور خطوط کے استعمال کا بھی اعتراف کیا۔ ترجمان رینجرز کے مطابق گرفتار ملزم کے قبضہ سے ایک سرکاری رنگ کی نمبر BJE 694 پلیٹ لگی کار، واکی ٹاکی، جعلی دستاویزات اور دیگر سامان برآمد ہوا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے وفد نے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ PTM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی۔ اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کرنے والے پیپلز پارٹی کے وفد میں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور سید خورشید شاہ شامل تھے۔ ملاقات کے دوران ملک کی سیاسی صورتحال اور اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں ملک میں بجلی کے بحران، سندھ اور بلوچستان کو پانی کی کم فراہمی پر گفتگو بھی کی گئی۔ اس موقع پر تینوں رہنماؤں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ حکومت جلد بجلی کے بحران پر قابو پالے گی۔ مولانا فضل الرحمان نے یوسف رضا گیلانی اور خورشید شاہ نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ اتحادی حکومت جلد حل طلب معاملات خوش اسلوبی سے حل کر لے گی۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر PTA نے ناپسندیدہ SMS کو بلاک کرنے پر کام شروع کر دیا۔ PTA اعلامیے کے مطابق شہریوں کی مرضی کے خلاف مارکیٹنگ کے پیغامات نہیں بھیجے جا سکیں گے۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ مارکیٹنگ SMS بلاک کرنے کے لیے نظام متعارف کروا دیا گیا ہے۔ PTA کا کہنا ہے کہ 1 جولائی سے موبائل کمپنیاں ٹیلی مارکیٹرز آپشنز ان اور آپشن آؤٹ نظام پر عمل شروع کریں گے۔ PTA کے مطابق ہر مارکیٹنگ میسج کے آخر میں آپشن آؤٹ کے لیے لنک موجود ہوگا۔ آپشن آؤٹ لنک پر کلک کرنے والوں کو SMS مارکیٹنگ بلاک لسٹ میں ڈال دیا جائے گا۔ PTA کا کہنا ہے کہ صرف آپشن ان لسٹ میں رہنے والے صارفین کو مارکیٹنگ SMS بھیجے جائیں گے۔ PTA نے بتایا کہ ٹیلی مارکیٹر کی فروخت ٹیلی مارکیٹر کے حروف اور نمبروں پر مشتمل لسٹ تیار کی جائے گی اور تمام موبائل فون آپریٹر 21 جون تک لسٹ PTA کو جمع کرانے کے پابند ہوں گے۔ اعلامیے میں مزید کہا گیا کہ شہریوں کے ڈیٹا کے تحفظ کے لیے بھی اقدامات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کی 75ویں سالگرہ پر 75 روپے کا یادگاری نوٹ چھاپا جائے گا۔ وزارت خزانہ نے 75 روپے کا نوٹ چھاپنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وفاقی کابینہ کے فیصلے کے مطابق 75 روپے کے نوٹ کے ڈیزائن کی منظوری بھی دے دی گئی ہے۔ وزارت خزانہ نے اسٹیٹ بینک کو 75 روپے کا نوٹ چھاپنے سے آگاہ کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن میں بتایا گیا ہے کہ 75 روپے کے نوٹ کی چھپائی مقامی کاغذ پر ہوگی۔ تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل نے کہا کہ پاکستان کے معاشی حالات برے ہیں مگر خوشخبریاں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس سے نکلنے کے لیے پاکستانیوں کو مشکل فیصلے کرنے پڑے تھے۔ عمران خان نے ٹیم بنائی اور حماد اظہر کو لیڈ دی۔ 3.5 سال کی محنت کے بعد فیٹف سے نکل رہے ہیں۔ ارسطو احسن اقبال اس کا کریڈٹ نہیں لیں گے۔ شہباز گل نے کہا کہ فیٹف سے متعلق اچھی خبر آ رہی ہے۔ اچھی خبر کا کریڈٹ عمران خان اور پاکستان کے عوام کو جاتا ہے۔ پاکستان کو معاشی طور پر ڈبویا جا رہا ہے۔ عمران خان پر 5 ارب روپے رشوت لینے کا الزام لگایا گیا۔ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس گرے لسٹ سے متعلق ممالک کے سٹیٹس کا اعلان آج کرے گا، جس میں پاکستان گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے پر امید ہے۔
ملک کے مختلف شہروں میں ایک بار پھر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. چترال، سوابی اور باجوڑ بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کر رہا ہے. اس کے علاوہ پشاور، مالاکنڈ اور گردونواں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. دیر، بالا شہر اور اس کے گردونواں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کر رہے ہیں، جبکہ اسلام آباد بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کر رہا ہے. زلزلے کے نتیجے میں اب تک کسی قسم کی جانی اور مالی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی. خیال رہے کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور پشاور سمیت شمالی علاقوں میں کچھ دیر قبل بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. زلزلہ پیما مرکز کے مطابق ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 5 ریکارڈ کی گئی تھی، جبکہ اس کا مرکز افغانستان تاجکستان کا بارڈر اور گہرائی 218 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی تھی. ذرائع کا کہنا ہے کہ پولنگ اسٹیشن نمبر 165 اور 156 پر معمولات خراب ہونا شروع ہوئے. انہی پولنگ اسٹیشن سے پولنگ بک غائب کرنے کی کوشش کی گئی. پولیس کا کہنا ہے کہ 2 مقدمات الیکشن کمیشن حکام کے کہنے پر درج کیے گئے ہیں. 2 مقدمات پولیس نے اپنی مدعیت میں درج کیے ہیں. 224 افراد زیر حراست ہیں. CCTV موبائل ویڈیو سے لوگوں کو شناخت کیا جا رہا ہے. خیال رہے کہ کراچی کے حلقہ N240 کی نشست ضمنی پر الیکشن میں MQM پاکستان کے امیدوار محمد ابوبکر کامیاب قرار پائے ہیں. MQM محمد ابوبکر 1683 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے، جبکہ تحریک لبیک پاکستان TLP کے شہزادہ شہباز 1618 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے ہیں. اب کچھ خبریں شامل کریں گے عالمی منظرنامے سے. نیدرلینڈ کی انٹیلیجنس سروسز نے روس کی طرف سے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کی جاسوسی کا منصوبہ بے نقاب کرنے کا دعویٰ کر دیا. روسی جاسوس مبینہ طور پر انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں جعلی شناخت کے ذریعے انٹرنشپ حاصل کرنا چاہتا تھا. غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق روسی جاسوس عالمی عدالت میں انٹرنشپ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو اہم معلومات روس کو فراہم کردہ. نیدرلینڈز کی انٹیلیجنس نے وکٹر مولر نامی شخص کو ایئرپورٹ سے گرفتار کیا اور دوبارہ برازیل روانہ کر دیا، جہاں اسے عدالتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. انٹیلیجنس حکام کے مطابق مبینہ جاسوس کے پاس برازیل کے سفری دستاویزات تھی. حکام نے مزید کہا کہ جاسوس انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں مخبر بھرتی کر سکتا تھا اور عدالت کے ڈیجیٹل سسٹم تک رسائی حاصل کر کے روسی انٹیلیجنس کو ڈیٹا لیک کر دیتا. نیدرلینڈز کو انٹیلیجنس کا کہنا ہے کہ اس نے یہ خفیہ منصوبہ بے نقاب کر کے اپنی امیگریشن سروس کو آگاہ کیا. اس بنیاد پر مبینہ جاسوس کو رواں سال اپریل کے دوران ملک میں داخلے سے روک دیا گیا. یاد رہے کہ مارچ میں عالمی عدالت کے پروسیکیوٹر کریم خان نے یوکرین میں روسی افواج کے جنگی جرائم کی تحقیقات شروع کی تھی. 2008 میں ہونے والی روس اور جارجیا کی جنگ کے دوران روسی جرائم کی تحقیقات بھی عالمی عدالت میں جاری ہے. سابق امریکی صدر ریگن پر قاتلانہ حملہ کرنے والا شخص 41 سال بعد رہا کر دیا گیا. میڈیا رپورٹس کے مطابق جان ہینکلے نے سابق امریکی صدر ریگن پر 1981 میں قاتلانہ حملہ کیا تھا. 67 سالہ جان ہینکلے کو 6 سال نفسیات کے اسپتال میں رہنے کے بعد مکمل رہائی ملی. اسے مجموعی طور پر 41 سال 2 ماہ 15 دن بعد رہا کیا گیا ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق 30 مارچ 1981 کو ہینکلے نے سابق امریکی صدر ریگن سمیت 3 افراد پر واشنگٹن میں فائرنگ کر کے قاتلانہ حملہ کیا تھا، جس کے بعد اس نے ایک بیان میں کہا تھا کہ وہ امریکی اداکارہ جوڈی فاسٹر کو امپریس کرنا چاہتا تھا. جان ہینکلے کے حملے میں تمام افراد زندہ بچ گئے تھے، جبکہ سابق صدر کے اس وقت کے پریس سیکرٹری جیمز براڈلی حملے کے نتیجے میں معذوری کا شکار ہوئے. طالبان کی مذہبی پولیس نے حجاب نہ پہننے والی خواتین کو جانوروں سے تشبیہ دے دی. غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق افغانستان کے شہر قندھار میں مختلف عوامی مقامات پر ایسے پوسٹرز آویزاں کیے گئے ہیں جن پر درج ہے کہ وہ مسلمان خواتین جو حجاب نہیں کرتی وہ جانوروں کی طرح نظر آنے کی کوشش کر رہی ہیں. پوسٹرز قندھار کی دکانوں، کیفے اور مختلف مقامات پر آویزاں کیے گئے ہیں جن میں برقع پہنی خواتین کو بھی دکھایا گیا ہے. طالبان کے ایک عہدیدار کی جانب سے بھی اس قسم کے پوسٹر لگانے کی تصدیق کی گئی ہے، جس میں ان کا کہنا ہے کہ حجاب کی پابندی نہ کرنے والی خواتین کے اہل خانہ کو ایسے پوسٹرز کی مدد سے آگاہ کیا جا رہا ہے. عہدیدار کے مطابق طالبان کا کہنا ہے کہ حکم کی تعمیل نہ کرنے والی خواتین کے رشتہ دار مردوں کو آگاہ کر دیا جائے کہ انہیں سرکاری ملازمتوں سے معطل کر دیا جائے گا. یاد رہے کہ اس سے قبل طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان سہیل شاہین نے اعلان کیا تھا کہ افغانستان میں نئی حکومت نے خواتین کو حجاب کے ساتھ کام کرنے اور تعلیم حاصل کرنے کی اجازت ہوگی. بعد ازاں ٹی وی پر پروگرام کرنے والی نیوز اینکرز کے لیے حجاب اور چہرہ ڈھانپنے کے احکامات بھی جاری کیے گئے تھے.
न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ आए। अल्लाह हाफिज।